बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील मलिक। सीनियर सियासतदान और साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार आज तकरीबन कोई पौने 3 साल के बाद पंजाब असम्बली में बतौर मेंबर हलफ उठाने के लिए आए, लेकिन उन्हें मायूस वापस लौटना पड़ा क्योंकि आज उनका हलफ नहीं हो सका। आज की जो पूरी कार्रवाई हुई पंजाब असम्बली में, उसकी पूरी रोदाद आपके साथ जो है वो शेयर करनी है, लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। लेकिन इसके साथ साथ इस पूरी स्टोरी की जो तफसीलात उसमें जाने से पहले एक छोटा सा वाक़या भी आपके साथ शेयर करना है। यकीनन आप में से बहुत सारे लोगों के इल्म में होगा कि साबिक फ़ौजी डिक्टेटर परवेज़ मुशर्रफ ने जब 1999 में फ़ौजी कू किया तो उसके बाद तकरीबन 3 साल तक उन्होंने बतौर चीफ़ एग्जेक्टिव जो है निज़ाम हुकूमत जो है वो चलाते रहे। फिर उसके बाद उन्होंने इंतखाबात करवाए। उन इंतखाबात से पहले उन्होंने एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर जारी किया था जिसे LFO कहा जाता था। उस वक़्त 2 बड़े इत्तेहाद थे, एक ARD का इत्तेहाद था और दूसरा इत्तेहाद था MMA का। लिहाजा इन दोनों ने परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ जो है एक मूव चलाया। उसके बाद इलेक्शन में भी गए। खैर ये दोनों जो इत्तेहाद थे ये हुकूमत बनाने की पोजीशन में तो ना आ सके और इनमें आपस की चपकश भी थी, और जिसके बायस परवेज़ मुशर्रफ की जो हमायत याफ्ता जमात थी मुस्लिम लीग काफ, मुस्लिम लीग कायदे-ए-आज़म जिसे कहा जाता है, उनकी तरफ से मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली जो हैं ये वज़ीर आज़म मुंतखब हुए। उस असम्बली ने जब हलफ उठाया था तो वो वाक़या आपके साथ शेयर करना है कि 2002 के इलेक्शन के बाद जो कौमी असम्बली ने हलफ उठाया तो उस वक़्त मरहूम सियासतदान इलाही बख्श सोमरो जो हैं, चूँकि वो साबिक स्पीकर थे, उससे पहले जो असम्बली जिसके जो तोड़ी गई थी परवेज़ मुशर्रफ की जानिब से, उस असम्बली के वो स्पीकर थे। तो उन्होंने बतौर साबिक स्पीकर उस असम्बली से हलफ लिया। जब वो हलफ के लिए आए तो असम्बली के फ्लोर पे LFO नामंजूर, LFO नामंजूर, LFO नामंजूर की शदीद नारेबाजी की गई। ARD और MMA की जानिब से इस पर एहतजाज किया गया। तो एक बहुत अहम जो फ़िक्रा था जो बयान किया इलाही बख्श सोमरो ने, तो उन्होंने कहा कि वो जो हलफ ले रहे हैं ना, ये वही हलफ है जो आईने पाकिस्तान में दर्ज है। तो उस वक़्त आज वो भी मौजूद नहीं है। शेर अफगन नियाज़ी जो कि उस वक़्त पीपल्स पार्टी का हिस्सा थे, बाद अज़ां वो पेट्रियाट में शामिल हुए और फिर मुशर्रफ की कबीना का हिस्सा भी बने। तो शेर अफगन नियाज़ी जो थे उन्होंने जाके वो हलफ जो था, हलफनामा वो देखा और फिर उसकी तस्दीक भी की। और इसके साथ साथ इलाही बख्श सोमरो ने ये कहा था, क्योंकि जब एहतजाज किया जा रहा था तो उन्होंने कहा कि आप पहले पैदा हो जाएं। मतलब ये कि आप इलेक्शन लड़ने के बाद MNA मुंतखब हो चुके हैं, रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हो चुके हैं, लेकिन कानूनी तौर पे आप रुकन कौमी असम्बली उस वक़्त तक नहीं होंगे जब तक कि आप इस असम्बली का हलफ नहीं उठाएंगे। तो ये था उनका कहने का मतलब कि पहले आप पैदा हों, इस असम्बली के मेंबर बने, फिर उसके बाद जो है आप इस आइन को या इसमें जो होने वाली तरामीम है, अगर आपको वो पसंद नहीं, आप समझते हैं कि वो गैर आइनी है, गैर कानूनी है, तो आप उसके लिए एक प्रोसेस है, फिर वो प्रोसेस भी आपने करना है बतौर मेंबर। तो आप पहले पैदा हों और फिर उसके बाद इसमें जो आप अमेंडमेंट करना चाहते हैं वो कर लें। अब ये किस्सा आपको सुनाने का मतलब ये है कि आज चौधरी निसार के साथ जो हुआ, वो सारा कुछ देखने के बाद और चौधरी साहब आए और उन्होंने एक 3 साल के बाद मीडिया के साथ इंटरेक्शन किया। वो सारी बातें सुनने के बाद अंदाज़ा हुआ कि अब चौधरी निसार को अंदाज़ा हुआ है या उन्हें ख्याल आया है कि अगर उन्हें कुछ चेंज लेके आना है या कुछ शेयर लेना है तो फिर उसके लिए पहले पैदा होना पड़ेगा। पैदा होने से मतलब जो है कि हलफ लेना पड़ेगा, असम्बली के बतौर मेंबर वहाँ पे बैठना पड़ेगा। हालांकि चौधरी निसार का ये एतराज़ था, उनका ख्याल ये था कि वो कौमी असम्बली के हल्के से उनको हरवाया गया है, यानी कि वो समझते हैं कि वो हारे नहीं बल्कि हरवाया गया है। चूँकि सूबाई असम्बली से उनका कहना है कि वो 34,000 की लीड से कामयाब हुए हैं और इसी हल्के में इसी एरिया में जो कौमी असम्बली का हल्का था जहाँ से वो उम्मीदवार थे, वहाँ से वो कैसे हार गए। तो ये बात उनको हज़म नहीं हो रही थी और एहतजाज के तौर पे वो असम्बली के मेंबर के तौर पे हलफ नहीं ले रहे थे। ये मामला जो है अदालतों में भी इस वक्त ज़ेर अल्तवा है, लेकिन पंजाब हुकूमत ने एक फ़ैसला किया कि एक आर्डिनेंस जो है वो लाया जाएगा जिसके तहत जो भी शख्स मुसलसल 6 माह तक गैर हाज़िर रहेगा उसको डी नोटिफाई किया जा सकता है, डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, वो डी सीट हो जाएगा। अब अगर ये ऑर्डिनेंस
آ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد چودھری نثار جو ہیں یہ ڈی سیٹ ہو جائیں گے، ڈسکوالیفائی کر جائیں گے اور اس حلقے میں دوبارہ الیکشن کرانا پڑیں گے. اس لیے چودھری نثار نے جو ہے حلف لینے کا فیصلہ کیا. آج وہ جب پنجاب اسمبلی میں پہنچے تو چونکہ ایک لمبے عرصے کے بعد وہ میڈیا کے سامنے آئے تھے، میڈیا کے ساتھ ان کا انٹریکشن ہوا تھا، تو ہم نے بڑی کوشش کی کہ ان سے بات چیت کریں، لیکن انہوں نے کہا کہ واپسی پہ بات کریں گے. پھر اس کے بعد اسپیکر کے چیمبر میں تقریباً 1.5 گھنٹے سے زائد دیر تک جو ہے ان کی بات چیت چلتی رہی، جس میں راجہ بشارت جو کہ وزیر قانون ہیں وہ بھی شامل تھے. اسی طرح سیکٹری اسمبلی جو ہیں وہ اس میں موجود تھے، جبکہ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز لاہی جو ہیں وہ اس وقت قائم مقام گورنر پنجاب ہیں، وہ وہاں پہ موجود نہیں تھے. اور اسی طرح ڈپٹی اسپیکر بھی آج جو ہیں ایوان میں موجود نہیں تھے، یعنی بتایا یہ جا رہا تھا کہ وہ لاہور سے باہر ہیں. تو یعنی کہ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر دونوں موجود نہیں تھے. جس کے بعد سب سے پہلے تو یہ اعتراض کیا گیا اسمبلی سیکریٹریٹ کی جانب سے، یعنی کہ سیکٹری اسمبلی کی جانب سے محمد خان بھٹی صاحب کی جانب سے، کہ جی چونکہ اسپیکر موجود نہیں ہے اور ڈپٹی اسپیکر بھی نہیں ہے تو لہٰذا یہ حلف نہیں ہو سکتا، حلف کے لیے ان دونوں کا ہونا ضروری ہے. جبکہ چودھری نثار جو ہیں انہوں نے مختلف جو رولز ہیں وہ بھی وہاں پہ سبمٹ کروائے. ان کا کہنا تھا کہ رولز میں ایسی کوئی پابندی نہیں ہے، اجازت ہے کہ جو پینل آف چیئرمین ہے اس کے پاس اختیار ہوتا ہے، وہ حلف لے سکتا ہے. لیکن سیکٹری اسمبلی جو ہے وہ اس پر بزد رہے کہ یہ ممکن نہیں ہے. پھر بعد ازاں ایک ترپ کے پتے کے طور پہ جو ہے یہ بات سامنے رکھ دی گئی کہ چونکہ چودھری نثار کی جانب سے حلف نہ لینے کا معاملہ جب وہ تقریباً 3 سال گزرنے کو ہے تو لہٰذا اس معاملے پر عدالتوں میں بھی درخواستیں زیر التوا ہیں، جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ میں درخواستیں موجود ہیں. تو یہ کہا گیا کہ اسمبلی سیکریٹریٹ کو کچھ وقت دیا جائے تاکہ وہ جو متعلقہ معزز عدالتیں ہیں وہاں سے رابطہ کریں اور یہ چیک کیا جائے کہ آیا کسی عدالت نے کوئی اسٹے آرڈر یعنی کہ حکم امتناعی جاری تو نہیں کیا. کیونکہ سیکٹری اسمبلی کا یہ کہنا تھا کہ اگر عدالت کی طرف سے کوئی اسٹے آرڈر جاری ہو چکا ہوا اور آج یہ حلف کروا دیا گیا تو پھر اسمبلی سیکریٹریٹ جو ہے وہ توہین عدالت کا مرتکب قرار پائے گا اور ایک نیا جو ہے وہ قانونی تنازع کھڑا ہو سکتا ہے. تو لہٰذا ہمیں کچھ مہلت دے دی جائے. چودھری نثار اور اسمبلی سیکریٹریٹ یعنی کہ سیکٹری اسمبلی اور ان کے سٹاف کے مابین جو ہے وہ تقریباً 1.5 گھنٹے تک معاملہ جو ہیں وہ چلتے رہے، مختلف چیزیں جو ہیں وہ سامنے آتی رہیں، لیکن بالآخر چودھری نثار جو ہیں ان کو یہاں سے ناکام اور مایوس جو ہے وہ لوٹنا پڑا. وہ وہاں سے نکلے واپس جب جانے لگے، چونکہ ان کی یہ کمٹمنٹ تھی میڈیا کے دوستوں کے ساتھ ہمارے ساتھ کہ واپسی پہ بات کریں گے، لیکن واپسی پہ بھی انہوں نے بہت نپی تلی اور بڑے محتاط انداز میں بات کی، لیکن وہ بات کر گئے. انہوں نے ایک تو جو وجہ بتائی حلف اٹھانے کی، انہوں نے کہا کہ وہ پوری کہانی انہوں نے بیان کی کہ میرے ساتھ جو ہوا میں سمجھتا ہوں کہ وہ دھاندلی کروائی گئی، ہروایا گیا. لیکن حلف لینے کا جو معاملہ تھا انہوں نے کہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر حکومت رات کے اندھیرے میں کوئی آرڈیننس جاری کر دیتی ہے اور اس کی بنیاد پر ان کو ڈی سیٹ کر دیا جاتا ہے تو پھر الٹیمیٹلی حلقے میں دوبارہ الیکشن ہوگا، اور الیکشن میں اگر وہ الیکشن میں حصہ نہ بھی لیں تو ان کا کوئی نمائندہ ضرور الیکشن میں حصہ لے گا. تو پھر یہ کہا جائے گا کہ جب آپ کو اعتراض تھا تو اب آپ کیوں الیکشن میں آ رہے ہیں، آپ کا نمائندہ کیوں الیکشن میں آ رہا ہے. تو ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے اپنے عوام کے ساتھ اور اپنے جو رفقا کار ہیں ان کے ساتھ مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ وہ اسمبلی کا حلف اٹھائیں گے اور اپنے حلقے کی نمائندگی جو ہے وہاں پہ کریں گے. اور اس حوالے سے چودھری نثار نے کہا کہ اس حوالے سے وہ پہلے ہی اسمبلی سیکریٹریٹ اور الیکشن کمیشن کو مطلع کر چکے ہیں تحریری طور پہ، اور آج کی تاریخ جو ہے وہ پہلے سے فکس تھی کہ آج وہ آئیں گے اور حلف اٹھائیں گے. لیکن عین موقع پہ جو ہے مختلف ہڈلز کھڑی کر دی گئی ہیں، مختلف رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی ہیں. لیکن انہوں نے کہا کہ وہ 2 سے 3 دن تک ویٹ کریں گے، لیکن اگر پھر بھی معاملہ جو ہے وہ سلجھ نہ سکا تو پھر وہ عدالت جانے پر غور کریں گے. یعنی کہ وہ بھی عدالت جائیں گے اور بطور ایم پی اے ان کو حلف اٹھانے کی اجازت دی جائے، اس حوالے سے وہ عدالت سے استدعا رکھیں گے. اب دوسری جانب ان سے چونکہ یہ سوال تو بنتا تھا اور بہت سارے دوستوں نے مختلف اینگل سے یہ سوال کیا کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ آپ کے کچھ معاملات اور یہ آپ کا آج کا جو حلف ہے یہ اس میں کون رکاوٹ ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں اسپیکر ہے، وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم یا ایوری تھنگ، بہت ساری بات. تو انہوں نے بہت محتاط انداز میں، انہوں نے کسی کا نام تو نہیں لیا، لیکن انہوں نے کہا کہ
وہ یہ ان سوالات کے جواب 2 دن کے بعد دیں گے اور پوری تفصیل کے ساتھ دیں گے اگر معاملات صحیح نہ ہوئے تو۔ انہوں نے کہا کہ یقیناً اس میں بہت ساری چیزیں ہوں گی، ہڈلز ہیں، رکاوٹیں ہیں، لیکن ایک بات وہ کلیئر کر گئے۔ انہوں نے کہا کہ میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میں کسی سیاسی کھیل کا حصہ نہیں ہوں۔ اب یہاں پہ جو ہے نا وہ بات وہ کہتے ہیں نا مطلب ذرا کھٹک رہی ہے۔ اگر چودھری نثار صاحب سیاسی کھیل کا حصہ نہیں تو جناب پھر پیدا ہونے کی کوشش کیوں کی جا رہی ہے؟ دیکھیں نا پورا ماحول بن چکا ہے۔ حمزہ جیل سے باہر آ چکے ہیں، شہباز شریف صاحب باہر آ چکے ہیں، اور شہباز شریف صاحب کے حق میں جو فیصلہ ہے نا وہ کہتے ہیں نا لارجر بینچ کا فیصلہ ہے۔ یعنی کہ پہلے 2 ججوں نے فیصلہ کیا، جن میں ایک نے ان کے حق میں فیصلہ کیا اور دوسرے نے کہا کہ نہیں جی یہ وہ اختلافی نوٹ آ گیا۔ پھر اس کے بعد 3 ججز پر مشتمل ایک بینچ قائم کیا گیا اور تینوں نے متفقہ طور پہ فیصلہ کیا۔ تو ٹیکنیکلی طور پہ شہباز شریف کے حق میں جو فیصلہ ہے وہ 4 رکنی بینچ کی جانب سے ان کے حق میں فیصلہ ہے۔ یعنی کہ ایک لارجر بینچ نے جو ہے شہباز شریف کے حق میں فیصلہ دیا، اور فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ شہباز شریف کے خلاف کوئی ثبوت ہی نہیں ہے، ان کو ایک کلین چٹ جو ہے وہ مل رہی ہے۔ اب اپوزیشن کو ایک بار پھر اکٹھا کرنے کی کوششیں تو کی جا رہی ہیں، کس حد تک وہ سودمند ثابت ہوں گی یہ تو ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہے، لیکن پنجاب میں اس پر بہت سارا جو ہے وہ کام کیا جا رہا ہے۔ اگر چودھری نثار جو ہیں وہ آ رہے ہیں تو وہ سیاسی کھیل کا حصہ ہیں یا نہیں ہیں یہ تو وہ خود ہی آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے پھر بتا دیں کہ کیا ہوا۔ آج تو کہہ رہے ہیں کہ سیاسی کھیل کا حصہ نہیں ہے، لیکن وہ جو ہمارے بتانے والے ہیں نا جو ہمارے سورسز ہیں تو ان کا تو کہنا ہے کہ جی چودھری صاحب تو سیاسی شطرنج جو بچھائی جا رہی تھی نا اس میں بڑی دیر سے شامل ہیں، اور میاں صاحب سے جو ملاقاتیں چلتی رہی ہیں نا، جن کا پہلے بھی میں نے بھی ایک دو بار آپ سے ذکر کیا تھا کچھ اہم لوگوں کی ملاقاتیں، تو اس میں کچھ 1-2 ملاقاتیں جو ہیں وہ چودھری صاحب نے خود بھی کی ہیں کوٹ لکھپت جیل میں میاں شہباز شریف سے۔ اس کے علاوہ بھی رابطے ہیں مسلم لیگ نون کے دیگر جو اہم رہنما ہیں۔ اہم رہنما سے مراد ہوتی ہے کہ وہ لوگ جن کی پارٹی میں بات کو اہمیت دی جاتی ہے، سنا جاتا ہے اور اس پر غور بھی کیا جاتا ہے، اور ان کی مطالبے پر یا ان کے کہنے پر فیصلے بھی ہوتے ہیں، ان سے بھی ان کے رابطے ہیں اور بات چیت جو ہے وہ کافی حد تک آگے بڑھی ہے۔ اب چودھری نثار ایسے ہی نہیں حلف اٹھانے کے لیے آگے، یہ آرڈیننس کوئی آج تو نہیں حکومت نے کہا، یہ پہلے سے کافی دیر سے یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اس طرح کا آرڈیننس لے کے آئیں گے، یہ ہوگا وہ، اور ویسے بھی چودھری نثار صاحب کی ماشاءاللہ ایک بیک گراؤنڈ ہے، اور سب جانتے ہیں کہ جو طاقت کے مرکز ہیں وہاں پہ چودھری صاحب جو ہیں ان کی دسترس ہے اور اچھی خاصی جان پہچان والے ہیں، تو سارا معاملہ جو ہے وہ اسی طرف جا رہے ہیں۔ آنے والے 2 سے 3 دن جو ہیں وہ بہت اہم ہوں گے، اور چودھری صاحب حلف تو اٹھائیں گے، یہ خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ عدالت میں جانے سے پہلے ہی وہ حلف اٹھائیں گے، اور پھر حلف اٹھانے کے بعد جو ہے وہ گہما گہمی اور سیاسی گہما گہمی بڑھے گی، چونکہ بزدار صاحب کو ہٹانے کے لیے اب خان صاحب مانے یا نہ مانے لیکن جنہوں نے یہ پوری بساط بچھائی ہے تو انہوں نے اب بزدار صاحب کو ہٹانے کا فیصلہ تو کر لیا ہے، اور بزدار صاحب کو ہٹانے کے لیے ظاہر ہے کوئی نیوٹرل پرسن لانا پڑے گا نا، اور پھر بندہ بھی وہ اور کہتے ہیں نا وہی بندہ ہونا چاہیے نا کہ ساڈا اپنا ہی ہوئے۔ اور میاں صاحب شہباز شریف صاحب باہر ہیں، مریم بی بی ان کے آنے کے بعد جو ہے وہ خاموش ہیں، چونکہ وہ نائب صدر ہیں، وہ صدر ہیں، تو اب معاملہ میاں شہباز شریف کے ہاتھ میں ہیں، مریم بی بی خاموش ہیں، چودھری نثار کی دوستی بھی ہے، عمران خان سے بھی دوستی ہے، اور عمران خان کو انہوں نے آج مشورہ بھی دیا۔ ان سے یہ پوچھا گیا تھا کہ آپ کے دوست کی مشورہ دے، تو انہوں نے کہا جی میں عمران خان کو مشورہ دیتا ہوں کہ ذرا ٹھنڈا کر کے کھائیں۔ اب بڑی گہری بات وہ کر گئے ہیں، اور ساتھ انہوں نے ایک بات پہ بہت زور دیا کہ یہ جو اس وقت ملک کو درپیش چیلنجز ہیں ان کا حل جو ہے یہ مفاہمت ہے، اور اس ویلو کو ختم کرنے سے پہلے ایک بات آپ سے اور شیئر کر لوں کہ یہ جو مفاہمت والی تھیوری ہے نا یہ چودھری نثار کی بھی ہے اور ان کی بھی ہے، جو ساری گیمیں جو ہیں وہ لے کے چلتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملیں گے آپ سے مزید انفارمیشن کے ساتھ کسی اور نئے ویلاگ میں۔ تھینک یو۔